अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ शेष सुर्खियाँ। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 15 अमवात और 531 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस के 871 मरीज चल बसे हैं, जबकि मुल्क में मजीद 53,601 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लातीनी अमेरिका के मुल्क मैक्सिको में 705 अमवात और 5,558 केसेस सामने आए हैं। मैक्सिको में अब तक कुल 4,85,836 मुसद्दिक़ा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क ब्राज़ील में पीर को कोरोना वायरस के 22,048 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 703 अफराद इस मुहलिक वबा से हलाक हो गए हैं। अफगान वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 107 नए केसेस की इत्तला मिली है, जिसके साथ मुल्क में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 37,269 हो गई है। वजारत का कहना है कि मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में कमी हुई है। अफगान काबीना ने मुल्क में 22 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला किया है। खबरें अब तफसील के साथ। दोहा में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगान हुकूमत की जानिब से आखिरी 400 कैदियों की रिहाई के बाद तालिबान एक हफ्ते के अंदर अमन बातचीत में शिरकत के लिए तैयार हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए तर्जमान का कहना था कि ऐसा कैदियों की रिहाई के अगले रोज़ भी हो सकता है। उधर अफगान हुकूमत के एक एहलकार ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए बताया है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का पहला इजलास 16 अगस्त को दोहा में होगा। सदर अशरफ गनी ने तालिबान के बकिया 400 कैदियों की रिहाई के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। उनकी रिहाई के बाद हुकूमत की कैद में तालिबान के तमाम 5,000 कैदियों की रिहाई मुकम्मल हो जाएगी। तालिबान कैदियों की बकिया सज़ा मुआफ़ किए जाने के साथ साथ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के उन एहलकारों की बाकी सज़ा भी मुआफ़ कर दी गई है, जिन्हें अफगान अदालत ने 5 साल तक की कैद की सज़ा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहा होने वाले तालिबान के 400 कैदियों में से 156 को 3 अदालतों ने मौत की सज़ा दे रखी थी। अफगान सदारती तर्जुमान दावा खान मीनापाल ने मंगल के रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका की डीवा सर्विस को बताया कि अब जबकि तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं और कैदियों की रिहाई का मसला हल हो गया है, तालिबान को जंगबंदी पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। अफगानिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कैदियों के तबादले की कमेटी के एक रुकन इंतज़ार खादिम ने भी डीवा सर्विस को मंगल के रोज़ बताया कि तालिबान को अब फायरबंदी करनी चाहिए। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टॉल्टनबर्ग का कहना है कि तमाम फरीकों को अमन के लिए इस तारीखी मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी और कौमी इफ़ाम व तफ़हीम की आला कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिसके बाद एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दोनों अफ़गान रहनुमाओं से कहा है कि वह आइंदा होने वाले इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का खैर मक़दम करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेटो अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने पीर के रोज़ कहा है कि जैसे कि अफ़गानिस्तान में अमन बातचीत के लिए पेशरफ्त हो रही है, अमरीका अफ़गानिस्तान से अपने मज़ीद फ़ौजियों को निकालने पर गौर कर रहा है। महकमा दिफा ने एक बयान में कहा कि आइंदा 4 माह में अमरीका अफ़गानिस्तान में हालात के मुताबिक फ़ौजियों की तादाद को कम करना जारी रखेगा। बयान में कहा गया है कि तवक्को यह है कि नवंबर के आखिर तक अफ़गानिस्तान में फ़ौजियों की इस तादाद को 5,000 से नीचे ले आया जाएगा। पाकिस्तान फ़ौज के मीडिया ऑफिस ISPR का कहना है कि सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पीर के रोज़ मुलाकात की और इलाकाई सलामती और बाहमी ताल्लुकात पर बात की। ये गैर मामूली मुलाकात ऐसे में हुई जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर तनकीद की है कि वो OIC की वसातत से कश्मीर की हिमायत में नाकाम रहा है।
ماہرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی طور پر انحصار کرنے والا ملک پاکستان سعودی عرب سے اختلافات زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا اور تعلقات میں یہ دوری جلد ختم ہو جائے گی۔ پاکستان میں منگل 11 اگست کو اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کی تقریر کی یاد میں منائے جانے والے اس دن پر انسانی حقوق اور اقلیتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 11 اگست کی تقریر محمد علی جناح کی پالیسی کا بیان تھا جس پر مکمل عمل نہیں ہو سکا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے کہا ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ مساوی سلوک روا رکھا جائے گا، جبکہ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP کا کہنا ہے کہ پاکستان کو محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر میں کیے گئے عہد کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعت مسلم لیگ نون کی نائب صدر قومی احتساب بیورو نیب کے لاہور دفتر پہنچی تو اس موقع پر ہنگامہ آرائی کے دوران پولیس اور لیگی کارکنان نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا۔ پاکستان میں احتساب کے ادارے نیب نے مریم نواز کو سرکاری زمین کی غیر قانونی فروخت کے کیس میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے منگل کو طلب کر رکھا تھا۔ مریم نواز اپنے قافلے کے ہمراہ نیب کے دفتر پہنچی تو اس موقع پر لیگی کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی اور انہوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر کارکنان نے سڑک پر رکھی رکاوٹیں ہٹانے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان اور پولیس کے درمیان پتھراؤ کا تبادلہ بھی ہوا، جس کے بعد مریم نواز واپس جاتی عمرہ روانہ ہو گئیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستان میں زر مبادلہ کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتے ہیں، لیکن اس وقت جہاں دنیا بھر میں کورونا وبا کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں اور ان میں ایک بڑی تعداد ان تارکین وطن پاکستانیوں کی بھی ہے جو مختلف ممالک میں روزگار ختم ہونے کے بعد واپس پاکستان آ رہے ہیں، حکومت کا کہنا ہے کہ ان پاکستانیوں کو ملازمتیں دی جائیں گی، جبکہ اوورسیز ایمپلائمنٹ پروموٹرز کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فی الحال باہر نہیں بھیجے جا سکتے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آئندہ کراچی میں کرنٹ لگنے سے ہلاکت پر بجلی فراہم کرنے والے نجی ادارے کے الیکٹرک کے اعلیٰ افسران بشمول چیف ایگزیکٹو آفیسر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ عدالت نے شہر میں ایک بار پھر تمام بل بورڈز اتارنے کا بھی حکم دیا ہے۔ شہر میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات سے متعلق یہ کیس عدالت میں گزشتہ 10 سال سے زیر سماعت ہے۔ تجارت سے متعلق عالمی ادارے بین الاقوامی تجارتی مرکز کا کہنا ہے کہ ایک حالیہ مطالعاتی جائزے کے مطابق کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے درپیش مشکلات کے باوجود حکومت پاکستان کسٹمز کے قواعد و ضوابط اور دیگر معاملات میں بہتری لا کر آئندہ 3 سالوں کے دوران اپنی برآمدات میں 12 ارب ڈالر کا اضافہ کر سکتی ہے۔ اگرچہ پاکستانی عہدیداروں نے تاحال بین الاقوامی تجارتی مرکز کی رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد کا کہنا ہے کہ حکومت نہ صرف تاجر برادری کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے، ان کے بقول حال ہی میں برآمد کنندگان کے مطالبے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان کسٹمز نے کسٹم ڈیوٹی ڈرا بیک کو برآمد کنندگان کے اکاؤنٹ سے براہ راست منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور میں پچھلے 3 سالوں سے زیر تعمیر بس منصوبے کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے آئندہ جمعرات کو وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھوں اس کا افتتاح کرنے کی توقع ظاہر کی ہے۔ لگ بھگ 67 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے اس منصوبے کے تحت 220 بسیں چلائی جائیں گی۔ 29 کلومیٹر پر محیط اس بس منصوبے میں 33 اسٹیشنز ہوں گے اور اس سے حکام کے بقول روزانہ 3,60,000 افراد استفادہ کریں گے۔ اس منصوبے کو اکتوبر سن 2017 میں باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا تھا۔ بھارتی حکومت نے جموں اور کشمیر کے ایک ضلع میں 15 اگست کے بعد تجربے کے طور پر 4G انٹرنیٹ خدمات کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ بات اس نے منگل کے روز سپریم کورٹ کو بتائی ہے، لیکن یہ بحالی بین الاقوامی سرحد یا کنٹرول لائن کے آس پاس کے علاقوں میں نہیں ہوگی، بلکہ جن علاقوں میں عسکریت پسندی کی سرگرمیاں کم ہیں وہاں 4G انٹرنیٹ خدمات بحال کی جائیں گی۔ حکومت 2 ماہ کے بعد صورتحال کا جائزہ لے گی اور پھر اگلا قدم اٹھائے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو وسطی یورپ کے ایک ہفتے کا دورہ شروع کر رہے ہیں، جہاں منگل کے روز وہ چیک ریپبلک میں قیام کریں گے۔ وزیر خارجہ تھامس پیٹرک سے ملاقات بھی کریں گے اور ایک خطاب بھی کریں گے۔ 11 سے 15 اگست کے اس دورے میں پومپیو لوبلیانا، سلوینیا، ویانا اور وارسا بھی جائیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے پیر کو میڈیا بریفنگ کے دوران اچانک اس وقت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جب وائٹ ہاؤس کی عمارت کے قریب فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا۔ صدر ٹرمپ چند منٹ بعد بریفنگ کے لیے واپس آ گئے اور صحافیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ باہر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور کسی شخص کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ لبنان کی حکومت نے منگل کے ہلاکت خیز اور تباہ کن دھماکے کے بعد پھوٹ پڑنے والے احتجاجی مظاہروں کے نتیجے میں استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس بات کا اعلان لبنان کے وزیر اعظم نے پیر کی رات کو کیا۔ وزیر اعظم حسان دیاب نے ٹیلی ویژن پر نشر کی جانے والی اپنی تقریر میں کہا کہ میں اس حکومت کے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ حکومت کے مستعفی ہونے کا فیصلہ کئی وزیروں اور قانون سازوں کے استعفوں کے بعد ہوا ہے۔ ان کے استعفوں کے باوجود پوری حکومت کی برطرفی کے مطالبے جاری تھے اور اس دوران ہفتے اور اتوار کے بڑے پیمانے پر مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ دارالحکومت بیروت میں اتوار کو دوسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ ہاؤس جانے والی شاہراہ پر احتجاج کیا، جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس استعمال کی۔ گزشتہ ہفتے بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے طاقتور دھماکے میں اب تک 158 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 6000 سے زائد شہری زخمی ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں کووڈ-19 کی ویکسین کی رسمی منظوری دے دی گئی ہے۔ صدر پوٹن نے یہ اعلان منگل کے روز اپنی کابینہ کے وزراء سے ملاقات کے دوران کیا، جسے ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ ویکسین انتہائی مؤثر ہے اور اس سے قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ویکسین ماسکو کے گمالیہ انسٹی ٹیوٹ نے تیار کی ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ تمام ضروری تجربات کے بعد یہ باور کر لیا گیا ہے کہ یہ ویکسین بالکل محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی نے بھی ٹیسٹنگ کے ابتدائی مرحلے میں رضاکارانہ طور پر یہ ویکسین لی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ویکسین لینے کے بعد پہلے روز ان کی بیٹی کو ہلکا سا بخار ہوا تھا، تاہم دوسرے روز یہ بخار ختم ہو گیا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین سب سے پہلے طبی عملے، اساتذہ اور خطرات کا شکار دیگر افراد کو دی جائے گی۔ ادھر چین کی بائیوٹیک کمپنی سائنو ویک نے اپنی تیار کردہ ویکسین کے انسانوں پر تجربات انڈونیشیا میں شروع کر دیے ہیں۔ کرونا ویک نامی اس ویکسین کی جانچ 1620 رضاکار مریضوں پر کی جائے گی۔ انڈونیشیا دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں کرونا ویک ویکسین کے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ انڈونیشیا کا آتش فشاں پہاڑ سنابونگ پیر کو ایک بار پھر پھٹ پڑا اور اس کے دہانے سے نکلنے والا سیاہ دھواں، راکھ اور گرد و غبار 5 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچ گیا۔ اس سے قبل ہفتے کے روز بھی سنابونگ پھٹا تھا، جس سے نکلنے والے دھوئیں نے آسمان کو سیاہ کر دیا تھا اور جزیرے سماٹرا پر زمین پر حد نگاہ نمایاں ہو گئی تھی۔ سماٹرا میں حکام نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آتش فشاں سے 3 کلومیٹر دور رہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت 4 ملکوں کے کرکٹ بورڈز نے دورہ نیوزی لینڈ کی تصدیق کی ہے۔ ڈیوڈ وائٹ نے منگل کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان، آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے دورے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 کرکٹ بورڈز کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے اور 4 بورڈز نے دورے کی حامی بھر لی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے،
جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔